जी मेरा सवाल ये है, हम कैसे मान लें कि मरने के बाद जन्नत और जहन्नुम है? दलील देकर समझाएं। जन्नत और जहन्नुम में जाने के रास्ते की पहचान बताएं। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ उस अल्लाह ईश्वर के नाम से जिसने हम इंसानों के अंदर अपनी रचना को बनाया और कायनात की हर चीज़ को बनाया। बहुत अच्छा सवाल किया गया है कि जन्नत और जहन्नुम में जाने का सही रास्ता बताएं। सही रास्ता क्या है और जन्नत और जहन्नुम है दलील देकर समझाएं। तो देखिए, सबसे पहले हम इस बात पर गौर करें कि अल्लाह ताला हमारा बनाने वाला है, पैदा करने वाला है, पालने वाला है। उसने हमें जो बनाया है इसलिए बनाया है कि हम दुनिया में आकर के उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर चलकर उसके हुक्मों को पहचान करके और उसे राज़ी करके मर के जाएं तो जन्नत का इनाम पाएं। तो ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें दी है ताकि हम उसकी इबादत करें, उसके हुक्मों पर चलकर उसे राज़ी करें, इसलिए ये जीवन हमें मिला है। अब हम उसके हुक्मों को पूरा करते हैं या नहीं, कौन करता है और कौन नहीं करता, ये परीक्षा है, ये टेस्ट है, ये इम्तिहान है। जीवन का हमें समय दे दिया गया है सबको अलग अलग। तो जीवन का हमें समय दे दिया गया है और हमें ज़िंदगी जीने की ताकत हमारे शरीर में दे दी गई है ईश्वर की तरफ से। आँखों में देखने की ताकत उसी की है, कानों में सुनने की ताकत उसी की है, हाथों से पकड़ने की ताकत उसी की है, पैरों से चलने की ताकत उसी की है, शरीर में जवानी की ताकत उसी की है, सब कुछ उसी का है। हमारे सर के बालों पे अल्लाह का कब्जा है। हम तो नहीं चाहते हमारे बाल बढ़ जाएं, कटवाने पड़ते हैं, आलकस आता है, लेकिन हमारे ना चाहने के बावजूद सर तो हमारा है, अल्लाह हमारे बाल बढ़ा देता है। तो अल्लाह की बादशाहत चल रही है, हमारे नाखूनों पर भी चल रही है कि हमें नाखून कटवाने पड़ते हैं। भाई हाथ तो मेरे हैं, उंगली तो मेरी है, लेकिन इस पर बादशाहत किसी और की है। तो लिहाजा मेरा एक बनाने वाला है जिसने मुझे बनाया है और मेरी शुरुआत उसने करी है। मैं कुछ ना था, उसने मुझे इंसान बनाया, अब दुनिया में भेजा है, दुनिया में भी सब कुछ उसी का है। तो मैं दुनिया में उसकी इबादत करने के लिए, उसे राज़ी करने के लिए आया हूँ। अब मैं राज़ी करता हूँ या नहीं, क्या करता हूँ। उसने मुझे समझ दी है, अपनी रचना मेरे अंदर बनाई है, सूझबूझ दी है, अकल दी है, समझ दी है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये सारी बातें हमें समझा दी हैं, जिसको हम अंदरूनी हिस्से से जानते हैं। और फिर हमें फ्री विल दे दिया है कि अब चल कौन से रास्ते पे चलेगा। अगर मुझे राज़ी करके आएगा तो मेरा इनाम पाएगा, और नाराज़ करके आएगा तो जहन्नुम की आग में सज़ा पाएगा। तो इस एतबार से हमारा ये ज़िंदगी इम्तिहान है। अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है, परीक्षा ले रहा है। तो सबसे पहले तो अपने दिल दिमाग से ये ख्याल निकाल दें, ये झूठा गुमान और ख्याल है कि हमारा कोई मालिक नहीं है, हम दुनिया में आज़ाद हैं। नहीं, ये झूठा गुमान है। सच ये है कि हमारा एक मालिक है, हमने खुद अपने आप को नहीं बनाया। माँ के पेट में आँख नाक कान ये हमने नहीं बनाए। हमारा एक मालिक है जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारी आँखों में देखने की ताकत रखी है, रोशनी रखी है जिससे हम दुनिया को देख रहे हैं, कानों में सुनने की ताकत रखी है, और हम दुनिया में, हमारी जान भी उसके कब्ज़े में है। हम दुनिया में अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा नहीं रह सकते। इस चीज़ पे ख़ास तौर पे गौर करें कि हम दुनिया में जब तक चाहें अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा नहीं रह सकते। मौत को तो इंसान पसंद करता ही नहीं है। भाई मैयत पे लोग बैठकर रोते हैं, रोना ये दलील है कि वो मौत को पसंद नहीं कर रहे। तो हम तो नहीं मरना चाहते। अल्लाह ताला ने जो समय लिखा है हमारे जीवन का, जब वो समय पूरा हो जाएगा तो एक सेकंड इधर उधर नहीं होगा और हमें दुनिया से उठा लिया जाएगा। तो साफ सीधी बात है, हमारा एक मालिक है, उसका कब्जा हमारे शरीर के हर रुएं रुएं पर है। सिर्फ हमें छूट दी है, समझ दी है, अकल दी है, और हमें रास्ते जीवन जीने के रास्ते उसने सिखा दिए हैं अपनी रचना के द्वारा। अच्छाई पर चलना है, बुराई से बचना है। तो हर प्रकार से अल्लाह का कब्जा है हमारे ऊपर। अल्लाह हमारा मालिक है, हम दुनिया में आज़ाद नहीं हैं। लिहाजा हम उसे राज़ी करने के लिए आए हैं।
اور راضی کر کے پھر ہمیشہ کا جیون پانے کے لیے ہم آئے ہیں۔ جس جیون کی اچھائیں، جس جیون کے سپنے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اب یہ باتیں میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ جنت اور جہنم کو ٹھیک سے سمجھا سکوں۔ جنت اور جہنم کو ہم دکھا نہیں سکتے، سمجھا سکتے ہیں عقل کی دلیل سے، کیونکہ امتحان کے جہان میں امتحان جب پریکشا ہو رہی ہو تو پریکشا میں رزلٹمنٹ نہیں دکھایا جاتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، جب تک ہم زندہ ہیں دنیا میں ہماری پریکشا چل رہی ہے اور رزلٹمنٹ موت کے بعد ہے۔ تو رزلٹ کون اللہ کو راضی کر کے مرا، کون ناراض کر کے مرا۔ تو جنت اور جہنم موت کے بعد ہے۔ اب جنت ملے گی ایمان والے کو، جو ایمان پر قائم رہے گا، ایمان پر چلے گا اور ایمان پر مرے گا۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بنانے والے کو بن دیکھے اس کے حکم پر چلنا، عقل سے اس کو پہچاننا، سمجھنا اور اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جیون گزارنا اور اس کو راضی کر کے مرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کائنات کا اگر اوپر سے غور کریں تو دکھتا ہے کہ بنانے والا کوئی ہے ہی نہیں، چلانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ سوم سام چپ چاپ کائنات چل رہی ہے، چپ چاپ صبح کو دن نکل جاتا ہے اور رات ہو جاتی ہے، ہوا چلتی رہتی ہے، ہمارے جینے کی، کھانے پینے کی ساری ویوستھا تیار کر دی جاتی ہیں اور ہمارا جو ہے امتحان چل رہا ہے۔ تو چپ چاپ خاموشی کے ساتھ کائنات چل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بنانے والا ہمارا امتحان، پریکشا، ٹیسٹ لے رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، جنت اور جہنم کو ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم جنت اور جہنم کی پہچان اور دلیل کے حوالے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، تاکہ ہمارا دل اس پہ ٹھک جائے، سچائی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب جو میں آپ کو مثال دینے جا رہا ہوں، یہ مثال بڑی باریک ہے اور جو اس کو سمجھ جائے گا وہ 100% جنت اور جہنم اور اللہ کا تصور اس کے دماغ میں، دل دماغ میں ٹھک جائے گا۔ تو جو بھی ہمارے بھائی بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو پورا سنیں تاکہ صحیح بات سمجھ میں آئے۔ ویڈیو پورا سنیں گے تب یہ صحیح بات سمجھ میں آئے گی۔ اور اس مثال کو پورے دھیان کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ، پورے ہوش و حواس میں سنیں، دھیان کو نہ بھٹکائیں۔ اگر ذرا سا بھی آپ دھیان سننے سے بھٹکا لیں گے تو یہ مثال آپ ٹھیک سے سمجھ نہیں پائیں گے۔ پھر مثال اس لیے ہوتی ہے، مثال سے انسان سچی بات کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ تو میں تو اس بات سے بڑا حیران ہوں کہ دنیا کی غفلت اتنی خطرناک ہے، دنیا کا نشہ اتنا خطرناک ہے کہ موت کے بعد جو انسان اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا حق ادا نہ کرے گا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا نہ کرے گا، تو موت کے بعد ہمیشہ کی ناکامی کا فیصلہ ہے اس کا۔ مگر انسان اللہ کی طرف توجہ دیتا ہی نہیں ہے، دھیان دیتا ہی نہیں ہے، غور کرتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، نشے میں اس کا یہ گمان ہے کہ میرا کچھ نہیں ہونے والا ہے، موت کے بعد میرا کچھ نہیں ہونے والا، اور موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی نرک کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ مگر نشہ اتنا خطرناک ہے کہ ایسے سنتا ہے انسان کہ جیسے اسے موت آئے گی نہیں۔ اس کے لیے اللہ اجنبی ہے، اللہ کی باتیں اجنبی ہیں، قبر اجنبی ہے، موت کے بعد کی زندگی اجنبی ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، انسان کو جانا ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ اتنا غفلت، اتنا نشہ دنیا کا کہ انسان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کچھ سمے کے بعد جو جیون کا سمے ہے اسے پورا کر کے یہاں سے جانا ہے۔ ہاں، اگر اللہ کو راضی کر کے مرے ہیں تو جنت کا انعام پانا ہے، ناراض کر کے مرے ہیں تو جہنم کی آگ میں جانا ہے۔ تو یہ دنیا کا نشہ اتنا خطرناک ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کی باتوں کو اجنبی کی طرح سنتا ہے کہ جیسے مجھے ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا اللہ سے واسطہ ہی نہیں پڑنے والا، موت کے بعد کی زندگی مجھے وہاں جانا ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ انسان کا جھوٹا گمان ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد ہی انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ مر جاتا ہے اور دنیا کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے
کہ اے میرے بندے، اے نفس، میری پناہ میں آ جا، دنیا کی غفلت سے نکل کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کی پناہ سے نکل کر، دنیا کی پناہ سے نکل کر میری پناہ میں آ جا، یعنی جھوٹ اور دھوکے سے بچ کر سچائی کے ہوش میں آ جا۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت بھیجوں اور لوگ تجھے اپنے کندھوں پہ میری طرف لے کے آئیں مرنے کے بعد، تو اپنے پیروں پہ لوٹ کے میری طرف آ جا۔ تو یہ اصل میں جو اللہ کی طلب کرتا ہے، اللہ کی پیاس میں پریشان پھرتا ہے کہ میرے جیون کا مقصد کیا ہے، مجھے اس نے کیوں پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جب اللہ کے لیے انسان تکلیف اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو ہوش میں لے آتا ہے۔ اب ہوش میں لانے کا نام ایمان ہے۔ اب یہ ایمان اسی کو نصیب ہوگا جو اللہ کی کھوج کرے گا، جو سچے راستے کی تلاش کرے گا، جس کو ہدایت کی طلب ہوگی۔ یہ اسی مقصد کے لیے دنیا چل رہی ہے۔ ایمان والے یہاں چھانٹے جا رہے ہیں، جو اللہ کی کھوج کر رہے ہیں ان کو ایمان مل رہا ہے، اور جو نہیں کھوج کر رہے ہیں ان کو بھی جیون ملا ہوا ہے، کچھ سمے کے لیے اپنے کھا لیں پی لیں، موت کے بعد پھر اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان کو ملنے والی نہیں ہیں، ہمیشہ کی سزا جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں۔ جو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کر کے نہ مرے۔ اب آئیے پہلے میں جنت اور جہنم کی دلیل پیش کر دوں کہ جنت اور جہنم کیسے ہے، پھر اس کے بعد وہ دلیل پیش کروں گا مثال، جس سے کہ آپ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کہ جنت اور جہنم میں کیسے جاتے ہیں۔ اب جنت میں، سورگ میں جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا کچھ حصہ دنیا میں بھی رکھا ہے، کچھ حصہ، سب نہیں۔ جیسے جنت میں مٹی کی زمین نہ ہوگی، ہے نا، یہاں مٹی کی زمین ہے، وہاں پر سونے چاندی کی زمین ہوگی، لیکن کچھ حصہ رکھا ہے۔ وہ اس لیے رکھا ہے تاکہ انسان ان نعمتوں کو ایکسپیرئنس کر سکے، پریکٹیکل کر سکے۔ جنت میں استعمال کرنے سے پہلے اس کا ایکسپیرئنس کر سکے، اس کی جانکاری لے سکے۔ اب دیکھو نا، دو شخص یا دو بچے کھڑے ہوں اور ہم کسی کام کے لیے ان سے کرنے کے لیے کہیں کہ ہم ایک بچے سے کہیں بیٹا تو یہ کام کریو، وہ خاموش کھڑا رہے، کچھ نہ بولے، کرنے کو نہ چلے، اور دوسرا بچہ کہے کہ اس کو نہیں پتہ، مجھے کرنا آتا ہے کیونکہ میں نے پہلے کیا ہے، میں نے اس کا ایکسپیرئنس کیا ہے، پہلے میں کر چکا ہوں اس کام کو، تو وہ فٹافٹ کر دے گا اسے۔ اور جس کو ایکسپیرئنس نہیں ہے، جس کو نہیں پتہ، وہ نہیں کر پائے گا۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کو جنت کے لالچ سے بھی پکارتے ہیں، کیونکہ جنت کا لالچ بھی اللہ نے دیا انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد ایسے نہیں چھوڑ دیا، اس کے اندر اپنی رچنا بنائی، جنت کے شوق رکھے، جنت کا لالچ رکھا، اور اپنی طلب رکھی، اپنی پیاس رکھی۔ جبھی تو انسان اللہ کی طرف کھنچتا ہے، کیونکہ جنت کا لالچ بھی ہوتا ہے، اور پھر روح کا سکون اللہ کی یاد ہے۔ اللہ ہماری روح کا سکون ہے، اللہ ہماری روح کا چین ہے، اسی لیے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف کھنچتا ہے۔ اور پھر اچھائی سچائی اللہ کی ہے، برائی شیطان کی ہے، اچھائی میں چپک رکھی ہے، اس لیے انسان اچھائی کی طرف کو کھنچتا ہے، کیونکہ اچھائی میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا اس دنیا میں ایکسپیرئنس کرایا پہلے انسان کو، تاکہ وہاں جا کر جنت میں اجنبی کی طرح نہ رہے، وہ ایکسپیرئنس پہلے کر چکا ہے تاکہ وہاں جا کر ان نعمتوں کا فائدہ اٹھائے۔ اب جیسے ہم دیکھیں مثال کے طور پر، اللہ تعالیٰ نے سیکس کا مادہ رکھا ہے انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے سیکس کا مادہ انسان کے اندر رکھا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کا جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کا ایکسپیرئنس دنیا میں کروایا جائے۔ تو اللہ نے سیکس کا مادہ رکھا ہے انسان کے اندر، اس کا ایکسپیرئنس دنیا میں کروایا، تبھی جنت کی حوروں کا لالچ دیا جا سکتا ہے۔ بات سمجھیں، دنیا میں اس چیز کا ایکسپیرئنس کروایا، تبھی جنت میں حوروں کا لالچ دیا جا سکتا ہے۔ تو جنت میں حوروں کا لالچ دیا اللہ تعالیٰ نے، کیوں؟ تاکہ وہاں انسان یہ احساس کرے کہ بھائی جنت کی حوریں تو دنیا کی عورتوں سے بھی بہت اچھی ہیں، تو اسے پہلے ہی ایکسپیرئنس ہوگا اس چیز کا،
تاکہ وہاں اس نعمت کا فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن یاد رکھیں دنیا اور جنت کی نعمتوں میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑا فرق ہے۔ جنت کی نعمتیں بہت بڑی ہیں، بہت اچھی ہیں دنیا کی نعمتوں کے مقابلے۔ یہاں تو صرف اس کا پریکٹیکل کروایا ہے اللہ نے، ایکسپیرئنس۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ بنانے کے بعد ہمارا وجود بنایا، ہمیں پیدا کیا، کوئی اس نے ہمیں پتھر کی مورتی کی طرح تھوڑی بنایا ہے۔ بھئی ہماری آنکھیں بھی ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں، کان بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، زبان بھی ہے، بولتے بھی ہیں، دماغ دیا ہے، سوچتے سمجھتے بھی ہیں، پیر دیے ہیں، اس سے چلتے بھی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، اس سے پکڑتے بھی ہیں، اور پھر پلس ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے۔ اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہیں۔ جنت کے شوق رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، اپنی اچھائی سے محبت رکھی ہے، سکون رکھا ہے۔ اب دیکھیے قرآن میں ذکر ہے کہ جب جنتی جنت میں پھل کھائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ پھل تو دنیا کے جیسے ہیں، دیکھنے میں پہلے کہیں گے دور سے تو وہ دکھنے میں لگیں گے دنیا کے جیسے، چونکہ ایکسپیرئنس یہاں کروایا تھا، لیکن دنیا کے پھلوں سے کروڑوں گنا بہتر ہوں گے ان کا ذائقے میں، ٹیسٹ میں، ہر چیز میں۔ تو اسی طریقے سے پھلوں کا ذائقہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھایا، پھر جنت کے پھلوں کا لالچ دیا۔ تو ہم یاد رکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ایکسپیرئنس کرایا، کیونکہ دنیا کی نعمتیں کچھ سمے کی ہیں اور کبھی بھی چھن سکتی ہیں، اور انسان کے اندر جنت کے شوق رکھے ہیں کہ ہمیشہ کی نعمت ملے مجھے چھنے نہ، جو چیز ملے مجھے ہمیشہ ملے، چھنے نہ، جنت کے شوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سیکس کا ایکسپیرئنس دنیا میں کرایا، تبھی تو وہ جنت میں جب جائے گا تو حوروں کو دیکھے گا تو اور اچھا جو ہے اسے، اور کیونکہ ایکسپیرئنس دنیا میں کر گیا ہے تو وہاں اس کا جو ہے اور جی لگے گا جب اچھی نعمتیں دیکھے گا۔ اب ہم دنیا میں دیکھیں کہ کچھ عورتوں کے سوا، جیسے ماں، بہن، بیٹی، انسان کے من کے خیال آتے ہیں کہ کچھ عورتوں کے سوا جو ہے من کے خیال گندے آتے ہیں اور عورتوں کے بارے میں، تو یہاں اللہ کا حکم ہے کہ اپنے من کے خیال کو صاف کرو، اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کرو۔ تمہاری جو سیکس کی حاجت ہے اس کے لیے اللہ نے بیوی حلال کی ہے، ایک پتنی حلال کی ہے، تو اسی طریقے سے آپ اس حاجت کو جائز طریقے سے پورا کرو۔ آپ کسی کے بارے میں گندا خیال، من میں گندی بھاونائیں مت سوچو جس سے کہ دھرتی پہ فساد پھیلے۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ کسی پرائی عورت کو دیکھو تو پہلی نظر جائز ہے جو دھوکے سے پڑی، لیکن دوبارہ اس کو گھور کے دیکھنا، مزہ لینا، وہ ناجائز ہے، حرام ہے، غلط ہے۔ تو اللہ نے جو ہے یہ بات جو حکم دیا ہے اس کا یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ اللہ کا اعلان ہے کہ اس کے بدلے میں اگر تو غلط آنکھوں سے غلط چیز کو نہ دیکھے گا، اپنے من کے خیال کو پاک کرے گا غلط چیزوں سے، تو تجھے جنت میں اس کے بدلے میں بے شمار حوریں ملیں گی جو نئے نئے طریقے کی ہوں گی، نئے طرح کی ہوں گی۔ کیونکہ یہاں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر ایشوری رچنا میں نئے طرح کی عورتوں کی خواہش ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں منع کیا گیا کہ آنکھوں سے غلط چیز کو نہ دیکھیں، من کے خیال کو گندہ نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ جنت میں نئے طرح کی حوریں عطا فرمائے گا۔ تو یہاں برائی سے بچنے کے بدلے میں اللہ نے بندے کو انعام دیا ہے، جنت کے انعام کا لالچ دیا ہے، جبھی تو انسان رکتا ہے برائی سے۔ اب من کے خیال تو چاہے کتنے بھی گندے آتے رہیں، لیکن سچائی تو کھلی اور صاف ہے نا، واضح ہے۔ تو انسان کو اللہ نے سچائی پر چلنے کا آدیش دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا کے جب انسان خلاف چلتا ہے تو اسے دنیا میں بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اگر وہ اپنی عورت کو چھوڑ کر پرائی عورتوں کی طرف لپکتا ہے، بھاگتا ہے، تو اگر پکڑ جاتا ہے تو پٹائی ہوتی ہے اس کی، کیونکہ وہ ایشوری رچنا کے خلاف چلا، تو یہاں بھی اس کا نقصان ہوا، اور موت کے بعد تو اور ڈبل نقصان ہے، سزا ملے گی۔ تو میرے بھائیو، اگر موت کے بعد زندگی نہ ہوتی، اگر ہمارا مالک نہ ہوتا، ہمیں موت کے بعد حساب کتاب نہ دینا ہوتا، تو پھر دنیا میں اس زندگی کو جیسے چاہتے ویسے مزے کر لیتے، مزے کر کے مر جاتے،
لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ بھائی ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے، ہمیں جیون جینے کا طریقہ سکھایا ہے، پھر اپنے حکم بھیج دیے ہیں کہ میرے طریقے پر چلو گے تو انعام پاؤ گے، اور اس کا الٹا کرو گے، میری رچنا کا الٹا کرو گے تو پھر سزا کے حقدار بن جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ موت کے بعد ہماری دوسری زندگی ہے، ہمارا مالک ہم سے حساب لے گا۔ اگر ہم اسے راضی کر کے مرے ہیں تو ہمیں انعام دے گا، اگر ناراض کر کے مرے ہیں تو ہمیں نرک کی آگ میں سزا دے گا۔ تو یاد رکھیں، موت کے بعد ہمیں مٹی میں نہیں ملنا بلکہ اپنے مالک کو حساب دینا ہے۔ اب دیکھیے، جو جنت میں نعمتیں ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن جنت کی نعمتوں کا ایکسپیرینس یعنی کہ اچھائیں انسان کے اندر یہاں رکھ دی گئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جنت میں انسان امر ہوگا، کبھی اسے موت نہ آئے گی۔ اب یہ اچھا ہمارے اندر اس دنیا میں رکھی گئی ہے کہ ہم امر رہیں، ہمیں کبھی موت نہ آئے، لیکن اس دنیا کا سسٹم اللہ نے کیسا بنایا ہے؟ یہ دنیا موت کا گھر ہے، یہاں ہمیں کبھی بھی موت آ سکتی ہے، لیکن یہاں اللہ کی خاموش قدرت کا اشارہ ہے کہ میرے بندے، جس مقصد کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کر، پھر میں تجھے ایسی دنیا میں پہنچاؤں گا جہاں تجھے کبھی موت نہیں آئے گی، جو میں نے تیرے اندر اچھا رکھی ہے، جنت میں داخل کروں گا۔ انسان کو دکھ تکلیف نہ آئے، یہ جنت کی نعمت ہے، کیونکہ جنت میں کوئی دکھ تکلیف ایک کण کے برابر بھی دکھ دینے والی، تکلیف دینے والی چیز نہ ہوگی۔ اس کی اچھا، اس کی خواہش اس دنیا میں ایشور نے ہمارے اندر رکھی ہے، ایشوری رچنا کے اندر ہے ہمارے اندر۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کبھی دکھ تکلیف نہ آئے، لیکن اس دنیا کا سسٹم کیسا ہے کہ یہاں اللہ کی طرف سے ہر روز دکھوں کی، تکلیفوں کی برسات ہوتی رہتی ہے، دکھوں میں ہم جوجھتے رہتے ہیں سکھ کی تلاش میں، لیکن سکھ بہت نہ کے برابر ہیں اور دکھ زیادہ ہیں، اور جس کو ہم سکھ سمجھ رہے ہیں وہ بھی نظر کا دھوکہ ہے، وہ بھی قاعدے میں سکھ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے اندر جنت کی اچھا ہے، جنت کے شوق ہیں کہ ہمیں دکھ تکلیف پریشانی بیماری نہ آئے، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں دکھوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں گھیرتا رہتا ہے اور اپنی خاموش قدرت سے یہ اشارہ کرتا ہے کہ میرے بندے، میرے پیدا کیے ہوئے انسان، جس مقصد سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کر، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر اور مجھے راضی کر، پھر جو تو چاہتا ہے کہ مجھے دکھ تکلیف نہ ملے ہیں، ہاں، تو پھر میں تجھے ایسی جنت کی دنیا میں داخل کروں گا جہاں دکھ تکلیف ہوں گے ہی نہیں، وہاں بنائے ہی نہیں گئے دکھ تکلیف ہیں، وہاں موت کو بنایا ہی نہیں گیا ہے۔ یہ موت تو دنیا تک سیمت ہے، زمین و آسمان کے بیچ سسٹم چل رہا ہے موت کا، اور دکھوں کا، اور تکلیفوں کا، اور بیماریوں کا، اور پریشانیوں کا۔ یہ زمین و آسمان کے بیچ اللہ نے یہ سسٹم ایسا بنایا ہے، جنت کی دنیا میں یہ سسٹم ہے ہی نہیں، دکھوں کے، تکلیفوں کے، موت کے، بڑھاپے کے۔ یہی تو ہمیں بڑھاپا آتا ہے، یہ وقت جو وقت ہے، یہ دن رات کا وقت انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے اور انسان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جنت میں تو وقت ہے ہی نہیں ہے، ہاں، تو جنت میں نہ انسان بوڑھا ہوگا، ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی موت نہ آئے گی، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی دکھ نہ ہوں گے، ہمیشہ کے سکھ ہوں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنا کر کے اور یہاں دنیا میں ایکسپیرینس کرا کر کے تب ہمیں جنت کی نعمتوں کا لالچ دیا۔ یہاں ہم دنیا میں جیون جی رہے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں قید ہیں ہم، زمین و آسمان کے بیچ، کہ جو پچھلا وقت بیت چکا ہے اس پر تو ہم غمگین رہتے ہیں اندر سے۔ اپنے حال کی طرف غور کریں کہ اندر سے ہمارا حال کیا ہے، کیا غم ہے؟ ارے کہ میرا فلاں کام یوں بگڑ گیا، فلاں کام ایسے ہو گیا، کاش میرے والد صاحب، میرے پتا جی نہ ختم ہوتے تو ہمارے اتنے حالات نہ گرتے، کاش میرا فلاں بھائی ختم نہ ہوتا تو ہمارے اتنے حالات خراب نہ ہوتے، کاش وہ یوں نہ مرتا، کاش وہ یوں نہ ہوتا۔ تو پچھلے وقت کا غم ہے انسان کو، اور آگے آنے والے وقت کا ڈر لگا ہوا ہے، پتہ نہیں قدرت کی طرف سے کون سا حادثہ ہو جائے، کون سا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کون سی بیماری گھیر لے، کون سی تکلیف گھیر لے، کون سی پریشانی گھیر لے، کون سی مصیبت گھیر لے۔ یہ اللہ کی بادشاہت ہے۔ تو یہاں انسان ڈر اور غم میں جیتا ہے۔ اللہ نے اسی بات کو قرآن میں کہا ہے کہ جو اللہ کی کھوج کریں گے، اللہ کی پیروی کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، ان کے لیے
دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ دنیا میں کیا مثال ہے کہ وہ بندہ اللہ کی مرضی پہ آ جائے گا۔ دنیا میں 3 وقت ہیں، ورتمان کال، بھوت کال، بھوشیہ کال۔ ایک سمے بیت چکا ہے، ایک سمے چل رہا ہے، ایک سمے آگے آنے والے وقت میں آئے گا۔ وہ تینوں وقت میں اللہ کی مرضی پر راضی رہے گا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سکھ یا دکھ بھیجے گا وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی پر راضی رہے گا، اور جو اللہ کی مرضی پر راضی ہو جائے گا وہ ڈر اور غم سے آزاد ہو جائے گا۔ اچھا، اب جنت میں ڈر اور غم، جنت میں بھی نہ انسان کو کوئی غم ہوگا کسی کام کے بگڑنے کا، کسی نعمت کے چھننے کا، کسی مصیبت کے آنے کا، کسی دکھ کے آنے کا ہے، اور اللہ وہاں پر راضی ہو چکا ہوگا، اس لیے اللہ کا ڈر بھی نہ ہوگا۔ سمجھے ہم بات کو کہ اللہ کی طرف جب اللہ راضی ہو جائے گا ہم سے تو پھر ہم پہ کوئی مصیبت نہ بھیجے گا، کوئی دکھ نہ بھیجے گا، کوئی پریشانی نہ بھیجے گا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کوئی حادثہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں موت سے پاک ہو چکے ہوں گے ہم۔ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کا جیون دے گا، ہمیشہ کی زندگی موت نہ ہوگی، ہمیشہ کی جوانی بڑھاپا نہ ہوگا، ہمیشہ کے سکھ دکھ نہ ہوگا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، جس اللہ کی بات ساتھ میں ہم یہاں قید ہیں، تو وہاں نہ کوئی پھر حادثہ ہوگا، نہ ایکسیڈنٹ ہوگا، نہ موت آئے گی، نہ بوڑھا ہوگا، نہ تکلیفوں میں گھرے گا، نہ کوئی غم ہوگا کسی کام کے بگڑنے کا۔ اب آپ دیکھیے، یہ جنت کے شوق ہیں انسان کے اندر کہ کسی کا جب کوئی اپنا مر جاتا ہے تو وہ دل سے حقیقت میں ہنستا نہیں ہے اپنے کی موت پر۔ اگر دماغ پاگل ہو جائے تو بات الگ ہے، لیکن ہوش و حواس میں دل سے ہنستا نہیں ہے، روتا ہے۔ تو جب انسان کی جب مر جاتا ہے انسان، اس کی ارتھی، اس کی میت رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی کھاٹ کے چاروں طرف لوگ بیٹھ کر روتے ہیں، تو یہ رونا یہ دلیل ہے کہ یہ موت کو پسند نہیں کر رہے، جبھی تو رو رہے ہیں، ورنہ کیوں روتے؟ تو یہ جنت کی خواہشیں ہیں، یاد رکھیں۔ دکھ میں کوئی بھی انسان ہوش و حواس میں ہنستا نہیں ہے بلکہ غمگین ہوتا ہے۔ یہ جنت کی خواہشیں ہیں کہ وہ دکھ کو پسند نہیں کر رہا، یاد رکھیں۔ تو اللہ نے اسی بات کو کہا ہے کہ میرے بندے تو مجھے راضی کر کے آ، دنیا میں تو میری مرضی پوری کر، پھر جنت میں تیری مرضی میں پوری کروں گا۔ تیری مرضی کیا ہے؟ جو میں نے تیرے اندر رکھی ہے، جنت کی خواہشیں۔ تو دکھ کو پسند نہیں کرتا، جنت میں پھر میں تجھے دکھوں سے آزاد کر دوں گا۔ تو موت کو پسند نہیں کرتا، میں تجھے موت سے آزاد کر دوں گا، تجھے کبھی موت نہ آئے گی۔ تو بڑھاپے کو پسند نہیں کرتا، میں تجھے بڑھاپے سے آزاد کر دوں گا، تو ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہ ہوگا، اور تیری ہر اچھا پوری کروں گا۔ اور جنت میں اتنی نعمتیں ہیں، یہاں تو صرف نمونہ دکھایا ہے دنیا میں تھوڑا سا، جنت میں اتنی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کا پورا خلاصہ کیا نہیں گیا ہے قرآن مجید اور حدیث میں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کے ختم کر دی ہے بات کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو نہ تمہاری آنکھ نے دیکھی ہو، نہ کان نے سنی ہو، نہ دل پہ کبھی خیال آیا ہو۔ یہ بات کہہ کر ختم کر دی ہے، جنت کی پوری نعمتوں کا حوالہ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں، دنیا میں جنت کی نعمتیں، ملتی جلتی چیزیں بیان کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو دنیا میں جنت کی نعمتیں، ملتی جلتی چیزیں بیان کی گئی ہیں صرف بات کو سمجھانے کے لیے، تاکہ انسان ایشوری رچنا کے دوارا سچائی کو سمجھ لے اور سورگ کی نعمتوں کو سمجھ لے۔ اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں، جو دنیا کی خوشیاں ہیں، جو بھی نعمت ہیں، وہ تو مرنے مٹنے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں۔ لیکن جنت کی نعمتیں، اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ وَهُمْ خَالِدُونَ، وہ رہیں گے ہمیشہ جنت کے اندر، اس کے اندر کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں اس کے اندر، جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت انسان کو دنیا میں دی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں دی ہے، ملکیت نہیں ہے بلکہ امانت ہے۔ امانت کا مطلب جو کبھی بھی واپس لے لی جا سکتی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں، دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی نعمت اگر ہے تو انسان کو بڑی اچھی لگتی ہے، اسے پسند کرتا ہے انسان اللہ کی نعمت کو، لیکن جیسے ہی اس کے چھوٹ جانے کا خیال آتا ہے کہ یہ مجھ سے چھوٹ سکتی ہے، تو اس کے دل پر غم کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور جنت میں نعمتیں چھنیں گی ہی نہیں، تو غم بھی نہیں ہوگا۔ تو انسان کو نعمت جب چھن جاتی ہے اس کا غم ہوتا ہے، جنت میں نعمت چھنیں گی ہی نہیں، اسی لیے انسان کو غم نہیں ہوگا، ہمیشہ کی جوانی، موت نہیں۔
ہمیشہ کی جوانی، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کی زندگی، یہ نعمت کبھی نہیں چھنے گی، زندگی ختم نہیں ہوگی، موت نہیں ہوگی، ہمیشہ کے سکھ دکھ نہیں ہوں گے، ہیں؟ ہاں، ہمیشہ کے سکھ کی جو ہے نعمتیں ہوں گی، دکھ نہیں کھائیں گے اس کو، تو انسان کو پھر غم کس بات کا؟ اور پھر اللہ راضی ہے، بھائی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا جبھی تو وہ نعمت دے کر چھینے گا نہیں۔ یہاں تو امتحان کے لیے ذریعہ بنایا گیا ہے، اگر اولاد دی ہے تو وہ کیا ہے؟ امانت، ہاں، ملکیت نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو تم کیا کرو؟ اولاد کی محبت میں نہ بہہ جاؤ، مال کی محبت میں نہ بہہ جاؤ۔ مال اور اولاد فتنہ ہے، انسان کو اللہ سے بھٹکانے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تو ایک رشتے ناطے دنیا میں انسان کو بھیجنے کا اور امتحان لینے کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ نے محبت رکھی ہے ماں باپ کی، تو وہ ٹیسٹ کے لیے، امتحان کے لیے کہ تم اولاد کی محبت میں لگ کر اللہ کو بھول جاؤ گے اور اس کے حکموں سے ہٹ جاؤ گے تو پھر اس کی سزا پاؤ گے۔ جیسے بہت سے لوگ اولاد کی محبت میں حرام مال کماتے ہیں، ان کے لیے کوٹھی بنگلہ مال بٹورتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں، اللہ کی حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، ظلم جاستی کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ سزا پائیں گے موت کے بعد۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان لینے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ دھرتی اللہ کی، یہاں سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ ہی کا راج ہے۔ اب ذرا ایک بات بتاؤ، اگر کوئی آدمی اپنے کسی نوکر کو ایک مکان دے دے یا کوٹری دے دے گزر بسر کرنے کے لیے، کوئی کوٹھا یا کوٹری دے دے، کمرہ دے دے ایک گزر بسر کرنے کے لیے، تو وہ کمرہ اس کا تو نہیں بن جاتا؟ بھائی مالک تو اس کا وہی رہے گا جو مالک ہے، اس نے گزر بسر کرنے کے لیے دے دیا ہے کچھ سمے کے لیے۔ تو اسی پرکار سے یہ دھرتی اللہ کی ہے، اللہ نے ہمیں تھوڑی بہت زمین دے دی ہے گزر بسر کرنے کے لیے، دنیا میں یہاں کچھ سمے کے لیے ٹھہرنے کے لیے اور گزر بسر کرنے کے لیے اور امتحان لینے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ تو یہاں سب کرایہ دار ہیں بھائی، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، نہ کوئی ہمیشہ رہا ہے، یاد رکھیں۔ تو یہاں وقت کا جو پہیہ ہے نا، بہت تیزی سے گھوم رہا ہے اور اس کی لگام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وقت ہمیں ہمارے انجام کی طرف بہت تیزی سے لے جا رہا ہے، بہت تیزی سے لے جا رہا ہے۔ جیون کا ہم سمے لے کے آئے ہیں، وہ جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے اللہ نے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو روز پیدا کرتا ہے، انہیں جیون جینے کا سمے دیتا ہے، جیون کی طاقت دیتا ہے، جینے کی شریر میں طاقت دیتا ہے اور امتحان لیتا ہے۔ اور جب جیون کا سمے پورا ہو جاتا ہے تو چاہے دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس کو موت دے کر اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہاں وقت چل رہا ہے، وقت سے ہی انسان بوڑھا ہوتا ہے، وقت کے آدھار پر ہی جیون ختم ہو جاتا ہے۔ جنت میں کوئی وقت نہ ہوگا، وہاں ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، ہمیشہ کے مزے ہوں گے، کوئی دکھ نہ ہوگا۔ لیکن سورگ میں، جنت میں وہی جائے گا جو اپنے مالک کو راضی کر کے گیا ہوگا۔ جو اس چھوٹے سے امتحان کے جیون میں اللہ کو راضی کر کے مر جائے گا، وہی جنت کی نعمتیں ہمیشہ کی پائے گا، ورنہ انسان جہنم کی آگ میں تباہ ہو جائے گا۔ اب دیکھو نا، دنیا میں انسان دنیا کے نشے میں کیا کہتا ہے؟ جب تک سانس چل رہے ہیں، یہ میرا، وہ میرا، یہ میرا، وہ میرا، اور جب موت آئی تو کچھ بھی نہ ہے میرا، سب پر آیا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، غور کرنے کی بات ہے، اگر واقعی میں جو تو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا، وہ میرا، زمین میری، جائیداد میری، مکان فلاں مکان میرا، فلاں مکان میرا، اگر واقعی میں تیرا ہے تو پھر تو چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ جس نے تجھ سے چھڑوا دیا اس کا ہے، تیرا نہیں ہے۔ تیری جان اس کے قبضے میں ہے، اس نے تجھے موت دے کے چھڑوا دیا۔ تو اگر دنیا میں دھوکے میں زندگی جی رہا تھا، تو سمجھ رہا تھا کہ میں ہمیشہ رہوں گا اس دنیا میں، سچائی کو تو نے نظر انداز کیا، جبکہ تجھے معلوم تھا کہ یہ زندگی بہت بیکار ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، موت آنی ہے، یہاں سے جانا ہے، لیکن تو پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہا تھا دھوکے میں جیسے تو ہمیشہ یہاں رہے گا۔ تیرا جھوٹا گمان تھا کہ یہ میرا، وہ میرا، یہ میرا، وہ میرا، لیکن موت آئی تو کچھ بھی نہ تیرا، سب ختم ہوگا تیرے لیے۔ تو جس نے تجھے موت بھیجی، جس نے تجھ سے دنیا چھڑوا دی، اس کا ہے یہاں سب کچھ، کسی کا کچھ نہیں ہے۔ کتنوں کی دنیا روز چھڑوا دیتا ہے میرے بھائیوں، غور کرو، سچائی کے ہوش میں آؤ اور جاگو اور اپنے مالک کی طرف دوڑو، اسی میں کامیابی ہے۔ دنیا کی مال دولت کے پیچھے مت بھاگو، وفروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، جس مقصد کے لیے جیون ملا ہے اس مقصد کو پورا کرو۔
اللہ کو راضی کرو، اس کی کھوج کرو۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں، تاکہ جلدی سے جلدی، کیونکہ ہماری ساری ویڈیو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والی ہیں، جیون کے اصل مقصد کی طرف لوگوں کو بلانے والی ہیں، دھوکے سے نکال کر سچائی کے ہوش میں لانے والی ہیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں، اور جو لوگ ہمارے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں، جو ہوش میں آ رہے ہیں، جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنا بھی ہو سکے ہمارے چینل کو شیئر کریں، پھیلائیں، تاکہ اور لوگ بھی ہوش میں آئیں۔ تو یاد رکھیں، جو انسان دنیا کے دھوکے میں لین ہوگا وہی اس بات کو کہے گا کہ یہ میرا وہ میرا، ورنہ جو انسان دنیا کے سچائی کے ہوش میں ہوگا، اس جیون کی حقیقت، جیون کی سچائی کے ہوش میں ہوگا، وہ تو یہی بات کہے گا، بھائی میرا کچھ نہیں ہے، میں تو یہاں اجنبی ہوں، میں تو اپنے مالک کو یہاں راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ہمارے جیون کا مقصد ہے اپنے مالک کو راضی کر کے مرنا، یہاں میرا کچھ نہیں ہے، میں یہاں اجنبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے اور ہم یہاں سے کبھی بھی جا سکتے ہیں، یہ دنیا ہم سے کبھی بھی چھین سکتی ہے، اس لیے یہاں میرا کچھ نہیں ہے۔ جو یہ خیال رکھتے ہیں انہی کے پاس ایمان ہے، ایسے ہی لوگ سچائی کے ہوش میں ہیں۔ اب جو سچائی پہ مر کے جائے گا، سچائی کا مطلب ایمان لے کے جائے گا، وہی مرنے کے بعد سفلتا، کامیابی پائے گا، ورنہ انسان تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ تو یہ لوگوں کا بہت غلط گمان ہے کہ یہ میرا وہ میرا۔ انسان کو جیون کی حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ میرا مالک میرا امتحان لے رہا ہے، یہ دنیا کبوتر خانہ ہے، یہاں کتنے آتے ہیں اور کتنے مرتے ہیں۔ انسان کو غور کرنا چاہیے، جس کی زیادہ عمر ہو گئی، کہ میری زندگی کا سورج ڈوب رہا ہے، میری زندگی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، زندگی کا زیادہ حصہ بیت چکا ہے، تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے، میری زندگی کا سورج ڈوب رہا ہے اور میری اولاد کی زندگی کا سورج شروع ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا میرا امتحان کا سمے ختم ہونے والا ہے اور میری اولاد کا امتحان کا سمے جو ہے شروع ہو رہا ہے۔ یہ رشتے ناتے تو صرف دنیا میں جو انسان کے جو ہے سیکس کے ذریعے سے، سمبھوگ کے ذریعے سے، ہم بستری کے ذریعے سے، یہ ذریعے اس لیے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے تاکہ دنیا میں انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا کر سکے، ورنہ دنیا میں ہر رشتہ ٹوٹنے کے لیے ہوتا ہے، ہر ساتھ چھوٹنے کے لیے ہوتا ہے، ہر سنگ چھوٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں میرے بھائیوں کوئی کسی کا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی حقیقت کو دکھا بھی دیتا ہے اور ہر روز دکھاتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے اس کے لیے ہر چیز چھوڑ جاتی ہے، جس مالک کی طرف سے پیدا ہو کر اکیلے آیا تھا ویسا ہی مرنے کے بعد اکیلے اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ تو یہ ثبوت ہے کہ دنیا میں کچھ نہ تھا تیرا، ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اللہ ہی کی طرف چلا گیا امتحان دے کر۔ اب جیسے کرم کر کے گیا ہے اللہ کے یہاں ویسا ہی بدلہ پائے گا، اور کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں صاف صاف کہا گیا سورہ بقرہ میں کہ جو بھی برائی کمائے گا، کوئی بھی ہو، اور اپنی غلط کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، وہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا، نرک میں جانے والا ہے، نرک میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے، سچائی کی گواہی دیں گے کہ اللہ ایک ہے، ایمان لائیں گے، سچائی پر چلیں گے اور اچھے کرم کریں گے، وہ جنت میں جانے والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے انسان، تو اس سے اچھا بدلہ اور کیا پا سکتا ہے کہ جیسا کرے ویسا بھرے، جیسا کر کے آئے گا ہمارے یہاں ویسی آ کر بھرے گا۔ اور انسانوں کا مرتبہ ہمارے یہاں ذات سے نہیں ہے، مال دولت سے نہیں ہے، پیسے سے نہیں ہے، کائے سے ہے؟ اس کے کرموں سے۔ تو یاد رکھیں ہم کہ جیسے کرم کر کے مریں گے اللہ کے یہاں ہمارے ساتھ ویسا ہی برتاوا ہوگا۔ یہی سنسار کے سچے مالک کا سچا گیان ہے، جو اس پر چل کر جائے گا مر کر، وہ مرنے کے بعد دھوکہ نہیں کھائے گا۔ جو اس گیان کے علاوہ کسی اور گیان پر چل کے جائے گا وہ مرنے کے بعد دھوکہ کھائے گا اور ہمیشہ کی جہنم میں تباہ ہو جائے گا۔ تو غور کریں کہ جنت میں جو نعمتیں ہیں اللہ نے ان کا کچھ حصہ دنیا میں رکھا ہے، اس لیے کہ انسان ان نعمتوں کو ایکسپیرینس میں لا سکے، ایکسپیرینس میں لا سکے، یعنی پہلے ہی جو ہے اس کو کر سکے، پریکٹیکل کر سکے، اس کا پہلے ہی جو ہے سمجھ جائے، تاکہ جنت میں جب جائے تو اجنبی اور نیا بن کے نہ جائے کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو کس چیز کا۔ یہاں پھل اللہ تعالیٰ ہمیں پھل کھلا رہا ہے،
تو جنت میں اس سے اچھے پھل ہوں گے، یہاں ہمیں بیوی دی ہے تو جنت میں بیوی سے اچھی حوریں ہوں گی، اگر بیوی ایمان والی ہے تو وہ حوروں سے بھی اچھی ہوگی، یہاں ہمیں تھوڑی سی سکھ کی جھلک دکھاتا ہے، باقی دکھوں میں گھرتا رہتا ہے، ایکسپیرنس کرایا تاکہ جنت میں پھر ہمیشہ کا سکھ ملے، دکھ نہ ہو۔ اس دنیا میں ہمارے اندر ہمیشہ جینے کے سپنے رکھے، موت کو ہم پسند نہیں کرتے، لیکن پھر ہمیں چاروں طرف سے یہاں ہمیں دکھا رہا ہے موت کا سسٹم، کہ یہاں لوگوں کو موت دے دے کے اٹھا رہا ہے، کیوں؟ ایکسپیرنس کرا رہا ہے۔ ایکسپیرنس کیا ہے؟ کہ ہمیں کبھی موت نہ آئے، تو جنت میں پھر کبھی موت نہ آئے گی، جو ہماری اچھا ہے، سپنے ہیں، وہ پورے ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیں جنت کی نعمتیں اور یہاں کی نعمتوں میں زمین و آسمان سے بھی بڑا فرق ہے۔ جنت کی نعمتیں بہت بڑھیا ہیں، اربوں خربوں گنا بڑھیا ہیں، ہم شمار کر نہیں سکتے کتنی بڑھیا ہیں دنیا کی نعمتوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی نعمتوں کا یہاں ایکسپیرنس کروایا ہے، تبھی تو بندہ اللہ کی طرف بھاگتا ہے۔ جنت کے بدلے میں دنیا کی محبت چھوڑ دیتا ہے، ہاں، سچائی کے ہوش میں آتا ہے، بندہ دل سے ارادہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے، دنیا کا سچائی اسے دکھا دیتا ہے، اس کائنات کا سچائی کا پہلو، اس زندگی کا سچائی کے پہلو کے ہوش میں لے آتا ہے، اس کو جانتے تو سب ہیں کہ مرنا ہے، لیکن ہوش میں آنا ہے اصل میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے، سچائی اسے دکھا دیتا ہے، ہوش میں لے آتا ہے، تو پھر بندے کا ارادہ بنتا ہے کہ دفع کرو جس دنیا کو چھوڑ ہی جانا، اس میں دل کیا لگانا، دفع کرو جس دنیا کو چھوڑ ہی جانا، اس میں جان کیا لگانا، جو مقدر میں لکھا ہے وہ ملے گا۔ تو بندہ پھر دنیا کی دوڑ نہیں لگاتا، موہ مایا میں نہیں پڑتا اتنا، ہاں، مال دولت کوٹھی بلڈنگ بنگلہ، اللہ کی طرف سے اندھا بن کر دنیا میں بھٹک جائے دھوکے میں، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ تو پھر انسان جنت کے بدلے میں دنیا کی محبت چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت جلیل کر کے نکال دیتا ہے اور اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ پھر جب انسان دنیا میں پہلے لین ہوتا ہے، برائی کے مزے لے رہا ہوتا ہے، لیکن جب برائی کے مزے چھوڑ دیتا ہے، سچائی کے ہوش میں آ جاتا ہے، تو پھر دنیا اس کے لیے قید خانہ بن جاتی ہے، کیونکہ وہ برائی پر راضی نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے کچھ سمے کے لیے جنت کا نمونہ ہے۔ کافر وہ جو سچائی کو نہ مانے اور جھوٹ پہ جیون جیے اور دھرتی پہ فساد پھیلائے اور برائی پہ چلے، ایشوری رچنا کے خلاف چلے، جو اسلام کی سچائی کا انکار کرے، اسے جھٹلائے، اس کو چھپائے۔ اب جب مومن پر سچائی دنیا کا جو دھوکہ ہے وہ کھل گیا، سچائی کے ہوش میں آ گیا، دنیا اس کے لیے قید خانہ بن گئی، اس کے جیون کا مقصد صرف ایک بن گیا کہ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا۔ اب یہ ایسی پوزیشن میں جب دنیا سے جائے گا، ہاں، تو اس کا مالک اگر اس سے راضی ہو گیا ہے، یہ اپنے اللہ کی دی ہوئی ساری طاقتیں اللہ کو راضی کرنے میں لگا دے گا جب تک زندہ ہے، اور اللہ اگر اس سے راضی ہو گیا تو پھر موت کے بعد اس کے لیے سکھ، ہمیشہ کے سکھ جنم لیں گے، ہمیشہ کی بہار جنم لے گی، ہمیشہ کی خوشیاں جنم لیں گی، یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کی جو بادشاہت ہم جھیل رہے ہیں نا دنیا میں، دکھوں کی، تکلیفوں کی، موت کی، غموں کی، پریشانیوں کی، ڈر کی، یہ ساری بادشاہتوں سے اللہ تعالیٰ اسے آزاد کر دے گا، اور ہمیشہ کی جو ہے ایسی دنیا میں امن سلامتی کی جگہ پر داخل کر دے گا، جہاں موت کا نام ہی نہیں ہے، جہاں دکھوں کا نام ہی نہیں ہے، جہاں بڑھاپے کا نام ہی نہیں ہے، وہاں ہمیشہ خوشیاں ہیں۔ ایک کण کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی اس دنیا میں دکھ دینے والی چیز نہ ہوگی انسان کو، ایک ذرے کے برابر بھی ایسی چیز نہ ہوگی جنت کی دنیا میں جس کو انسان نہ پسند کرے، ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس کو انسان پسند کرے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، موت کے بعد ہمیشہ کا امر جیون ہے، جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور جو لوگ نرک کی آگ میں جائیں گے وہ بھی ہمیشہ رہیں گے، وہ بھی یعنی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائیں گے، ان کے لیے ہمیشہ کی تباہی ہے اور بربادی ہے، اور ان کے لیے جنت والوں کے لیے ہمیشہ کی خوشیاں ہیں اور بہار ہیں، ہمیشہ کے مزے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ انسان موت کو پسند نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں لا کر، یعنی موت کو میدان محشر میں لا کر مینڈے کی شکل میں موت کو قتل کیا جائے گا،
اعلان کیا جائے گا ہیں۔ ہاں، تو جنت والے اور جنت والے سوچیں گے کہ شاید ہمیں موت دے کر ہماری تکلیف کو ختم کر دی جائے۔ جنت والے غمگین ہوں گے کہیں ہمیں موت نہ آ جائے اور جنت کی نعمت نہ چھن جائے ہم سے۔ اعلان کیا جائے گا کہ جنت اور جہنم والوں کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ جنت والوں کے لیے ہمیشہ کے مزے ہیں اور جہنم والوں کے لیے ہمیشہ کی بربادی ہے۔ جو لوگ دنیا سے اپنے سچے مالک کو راضی کر کے آئے تھے، اس کی رچنا کے آدھار پر ان کے لیے ہمیشہ کے مزے ہیں، اور جو لوگ اپنے مالک کو ناراض کر کے آئے تھے، اس کی رچنا کا الٹا کر کے برائی پہ چل کے آئے تھے، دھرتی پہ فساد پھیلا کے آئے تھے، شیطان کے راستے پہ چل کے آئے تھے، ان کے لیے ہمیشہ کی بربادی ہے۔ ہاں، کبھی موت نہیں آئے گی، موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ تو میرے بھائیو ذرا سوچو، جنت والوں کے لیے ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ کی بہار، اور جہنم والوں کے لیے ہمیشہ کی تباہی اور بربادی اور ہمیشہ کا غم۔ اب میرے بھائیو یہاں غور کرنے کی بات ہے، جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بیماری بھیجتا ہے تو اسے دیکھنے کے لیے کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 4-6 لوگ یا 10-5 لوگ جاتے ہیں، اور دیکھنے والے تیمارداری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تکلیف کو، بیماری کو صرف بیمار ہی جھیل رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر بیماری آپ کو ہے تو بیماری کو آپ ہی جھیلیں گے۔ آپ کو لوگ دیکھنے کو تو آ جائیں گے، لیکن آپ کی بیماری کو شیئر نہیں کر سکتے، آپ کی بیماری کو بانٹ نہیں سکتے کہ بھئی 4 گھنٹے بخار میں جھیل لیتا ہوں آپ کے بدلے، 4 گھنٹے یہ جھیل لیں گے، 4 گھنٹے وہ جھیل لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہیں پر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جس کو بیمار کرتا ہے اس بیماری کو بھی وہی جھیلتا ہے، کوئی اور نہیں جھیلتا۔ ہاں، دنیا میں لوگ جھوٹی امید دلاتے ہیں، چاہے وہ مرنے والا کیوں نہ ہو، پھر بھی لوگ کہتے ہیں ارے ٹھیک ہو جاؤ گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تو لوگ جھوٹی تسلی دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، آخرت میں موت کے بعد کی زندگی میں تو تسلی بھی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ خاموش قدرت سے سمجھاتا ہے کہ میرے بندے، جب میں تجھے تکلیف بھیجتا ہوں تو کوئی اسے نہیں بانٹ سکتا، صرف جھوٹی امید دے سکتے ہیں۔ تو یاد رکھ، ہاں او یاد رکھ، اگر تو نے اپنے پیدا ہونے کا حق ادا نہ کیا، جس مقصد کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے کہ تو دنیا میں جا کر میری عبادت کرے، میرے حکم پہ چلے، جس مقصد کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے وہ مقصد تو نے پورا نہ کیا، اس کا حق ادا نہ کیا، میرا احسان نہ مانا ہے، تو میری آخرت کی، موت کے بعد کی زندگی کی تکلیف پر کوئی امید دینے والا بھی نہ ہوگا، وہاں کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہ ہوگا میرے بھائیوں۔ یہیں سے ہم اللہ کی قدرت کو پہچان لیں تاکہ موت کے بعد جو ہمارے ساتھ معاملات پیش ہونے والے ہیں ہم اس سے پہلے چوکنے ہو جائیں اور جاگ جائیں۔ اب آئیے جنت اور جہنم میں جانے کا راستہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ وہی جو پہلے میں نے مثال بیان کی تھی شروع میں، وہ مثال جو ہے بیان کرتا ہوں، دھیان لگا کے سنیں۔ تو دیکھیے، جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم سمجھیں اس کی رچنا میں کیا ہے، کہ ایشور نے ہمارے اندر، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنے آپ کو ایک ہی کو پکارنا رکھا ہے۔ کیسے؟ آپ اپنی آتما پر، اپنی روح پر غور کریں۔ جب آپ تھک جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، یا بڑھاپے کی حالت میں یا تھکنے کی حالت میں، تو آپ اٹھتے بیٹھتے میں ایک مالک کو ہی پکارتے ہیں، یا جمبائی لیتے میں اللہ نکلتی ہے، یا جو بھی نام نکلتا ہو ایک ہی کا نام نکلتا ہے، چاہے انسان دھوکے میں غلط نام لے رہا ہو۔ بہت سے کہتے ہیں ہے رام، تو رام تو انسان تھے، اور خدا ایشور کبھی مرتا نہیں ہے، جو مر جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو چاہے دھوکے سے غلط نام لے رہا ہو انسان، لیکن لیتا ایک ہی کا نام ہے، یاد رکھیں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ دکھ تکلیف میں، پریشانیوں میں، انسان اپنی آتما پر غور کرے اٹھتے بیٹھتے میں، یا پھر جب کوئی زیادہ انسان کی جان پہ بناتی ہے، بڑی مصیبت میں گھر جاتا ہے انسان، تو ایک ہی مالک کو پکارتا ہے، یاد رکھیں۔ تو
تو اٹھتے بیٹھتے میں ایک ہی ایشور کو ہم پکارتے ہیں، دنیا کے سارے انسان الگ الگ زبانوں میں۔ تو یہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے ہماری رچنا میں یہ چیز رکھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اسے جیون جینے کا طریقہ سکھایا۔ اب ہمیں کیا سکھایا ہے؟ ہمارے اندر اس نے رچنا بنائی ہے اپنی، اور جب ہمیں جو ہے دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی کا بھی برائی کا بھی۔ جب ہم دنیا میں اچھا کام کرتے ہیں تو قدرت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، اور ہمیں یہ اشارہ کرتا ہے کہ ہاں اس اچھے راستے پر چل، اس کا انجام دنیا میں بھی اچھا ہوگا اور موت کے بعد بھی اور اچھا ہوگا۔ جب ہم برا کام کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، کوئی بھی انسان جب گناہ کرتا ہے تو قدرت اس کے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے اور اسے اشارہ کرتی ہے، لال بتی جلاتی ہے کہ اس پر نہ چل، اس کا انجام برا ہوگا۔ تو ان دونوں مثالوں سے بہت ساری رچنا ہے ایشور کی ہمارے اندر، ہم خود غور کریں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تیرے مالک نے تجھے بنایا ہے، تیرے اندر تیری رچنا کو بنایا ہے، اس رچنا سے اپنے مالک کے حکموں کو پہچان، یہی سچا دھرم ہے۔ اور اسی کے دوارا دنیا میں گرنتھوں کو چیک کر، جس گرنتھ میں ایشوری رچنا کے آدھار پر سارے نیم اور قانون ہوں، وہی سنسار کے سچے مالک تیرے بنانے والے کا سچا دھرم ہے، وہی دھرم اس یوگیہ ہے کہ اس کو جیون میں دھارن کر کے اور امن شانتی حاصل کریں۔ اور وہ دھرم آج کے زمانے میں پوری دنیا میں صرف اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنا سب کچھ اپنے سچے مالک اللہ کے سامنے سونپ کر کے، اپنی مرضی چھوڑ کر کے اللہ کی مرضی پہ چل کر امن شانتی حاصل کرنا، اور اس کے بتائے ہوئے نیم اور سدھانتوں کو جو قرآن مجید میں دیے گئے ہیں ان کو اپنے جیون میں دھارن کر کے سکون شانتی حاصل کرنا۔ اسی لیے پوری دنیا میں صرف اسلام ہی ایک یونیک اور سب سے الگ ہٹ کے دھرم ہے، جس میں ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک انسان کے جیون جینے کے سارے طریقے بتائے گئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی شکچھا ہے وہ صرف ایک قوم کے لیے نہیں ہے، ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے، ایک دیش کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ جب آپ ان کا کوئی بھی قول، کوئی بھی ان کی باتیں چیک کریں گے تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف عرب والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اور جو قرآن ان پہ اترا ہے، اس قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لیے یا عرب والوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر، رحمت بنا کر بھیجا ہے، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری دنیا میں جو بھی انسان اللہ کی طلب میں چاہے، اللہ کی طلب میں، اللہ کی کھوج میں آنا چاہے، اللہ کو پانا چاہے، تو وہ اللہ کی سیدھی راہ کو پا جائے، قرآن کے ذریعے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور آپ اسلام کے علاوہ اگر اور دھرموں کو چیک کریں گے تو اور دھرموں کے اندر بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں سمجھانے والے، کیونکہ زندگی امتحان ہے، ہر قوم میں، ہر زمانے میں نبی بھیجے گئے ہیں، لیکن قرآن سے پہلے جو کتاب آئی تھی ان کتابوں میں ملاوٹ ہو چکی ہے، بگاڑ پیدا کر دیا ہے لوگوں نے، اس لیے ان کی شکچھا خراب ہو چکی ہے، اس میں اچھائی برائی مکسنگ ہے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، ساری اچھائی ہی اچھائی ہے، مگر ہم عقل سے غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے گا اور سمجھا دے گا۔ تو اب ہم دیکھیں کہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ایشوری رچنا میں ہمارے اندر، کہ ایک تو ایک ایشور کو پکارنا ہے، اور دوسرا اچھائی برائی کا پہچان ہمیں بتائی، احساسات ہمارے اندر، اچھائی میں سکون اور برائی سے بے چینی گھبراہٹ کی بتائی میں نے آپ کو۔ تو اس سے یہ اشارہ ہے کہ سب سے بڑی سچائی کیا ہے کہ ایک مالک ہے تمہارا، اسی کی پوجا کرو اور اسی کی عبادت کرو، اسی کے حکم پر چلو، اور جو مانگنا ہے اسی سے مانگو۔ اس سچائی کی گواہی دو جو تمہارے اندر ایشوری رچنا میں موجود ہے، اور پھر جو اس کے آدیش ہیں، حکم ہیں، اس رچنا کے دوارا ان کو پہچانو دنیا میں۔ یہ تمہارا امتحان ہے۔ دنیا میں کتنے سارے دھرم ہیں بھائی، جب سب کا مالک ایک ہے تو عقل بھی اس بات کو کہتی ہے کہ اس کا سچا راستہ، اس کا سچا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ انیک نہیں ہونے چاہیے بھائی۔ ایک گاؤں میں ایک پردھان ہوتا ہے تو اس کی چلتی ہے، ایک گھر میں باپ بڑا ہوتا ہے تو اس کا حکم چلتا ہے، جبھی گھر صحیح چلتا ہے کہ نہیں؟ اگر دو پردھان ہوں گے گاؤں میں تو پھر کیا ہوگا؟ بگاڑ پیدا ہوگا۔ اسی پرکار سے جب ساری کائنات کا مالک ایک ہے اور ایک ہستی کے اشارے پر کائنات چل رہی ہے،
اور حقیقت میں ایک ہے، ورنہ دو ہوتے تو کائنات میں چلنے میں بگاڑ پیدا ہوتا۔ جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے، راستہ بھی اس کا ایک ہی ہونا چاہیے، انیک نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی سب دھرم ایک سی بات کہتے ہیں، اگر سب دھرم ایک سی بات کہتے ہیں تو میں کہوں گا ہندو بھائی سے تو تم ملا جی بن جاؤ، بھائی ذرا تم ملا جی بن جاؤ، تو وہ نہیں بنیں گے۔ مسلمان سے کہوں گا کہ تم پنڈت جی بن جاؤ، تو وہ نہیں بنیں گے۔ تو سب دھرم ایک نہیں ہے، سب دھرم میں کچھ ایک سی باتیں لکھی ہیں، ایک اللہ کے بارے میں، ہمارے نبی کے بارے میں ان کی بھوشیہ وانی بتائی گئی ہے، لیکن سچا راستہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اس کو پہچانو، اس کو غور کرو۔ جو اسلام کی کھوج کرے گا اور اللہ کو پالے گا، وہ اپنے آپ کو جہنم کی بربادی سے بچا لے گا، مرنے سے پہلے پہلے جہنم کی نرک کی آگ کی بربادی سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات سے ہم پہ یہ پربھاؤ پڑا کہ ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں، ہمارا ایک مالک ہے، تو لہٰذا اس نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں جیون جینے کا طریقہ ایک اشارہ کر دیا ہے۔ اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے اور برائی میں بے چینی گھبراہٹ پیدا کر دیتا ہے، تو لہٰذا اس نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اچھائی پہ چلے گا، چل کر مر کے آئے گا تو میرا انعام پائے گا، اور برائی پہ چل کے مر کے آئے گا تو جہنم کی آگ میں سزا پائے گا۔ تو ہمارے لیے چاہیے کہ ہم اپنے مالک کا دھیان رکھتے ہوئے کہ ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم برائی سے بچیں اور اچھائی پر چلیں۔ یہ طریقہ ہے دنیا میں جیون جینے کا، اور اسی طریقے سے پھر اس کے آدیش کو پہچان کر کے اللہ کے آدیش کے دوارا پھر ہم برائی سے بچیں، کیونکہ دنیا میں پوری برائی کا ماحول ہے، تو ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے۔ تو قرآن کا ایک نام ہے فرقان، فرقان کا مطلب ہے سچ اور جھوٹ کو چیک کرنے والی چیز۔ جب آپ ایشور کے آدیش کے انوسار اس سے پہچانیں گے تو آپ کو پہچان ہوگی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ قرآن آپ کو بتائے گا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ تو قرآن کے ذریعے سے آپ اپنے مالک کے حکموں پر چلیں، برائی سے بچیں، اچھائی پر چلیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر بارش برس رہی ہو ہلکی ہلکی اور راستہ ہو چکنا، آپ کو وہاں سے گزرنا ہے، تو آپ اپنے دماغ کا بیلنس، دماغ کا ہوش جگا کر چلیں گے کہ اگر ذرا سی بھی میں نے لاپرواہی کر دی تو میرا پیر رپٹ جائے گا، راستہ چکنا ہو رہا ہے، مٹی چکنی ہے، اور میں گر کر میرے چوٹ لگ جائے گی ہیں، تو آپ کتنا جو ہے دھیان سے چلیں گے، ذرا بھی لاپرواہی نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کو مالک کی سزا سے بچنا ہے اور انعام کو حاصل کرنا ہے تو آپ اپنے دھیان میں، اپنے اوپری ہوش میں یہ خیال رکھیے کہ میرا مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں آزاد نہیں ہوں، دنیا میں کچھ سمے کے لیے بھیجا ہے، میرا امتحان لے رہا ہے، مجھے اوپر سے دیکھ رہا ہے، تو لہٰذا میں اس کے بتائے ہوئے آدیش پہ چلوں۔ اس کا آدیش یہ ہے کہ جب میں اچھا کام کرتا ہوں تو سکون پیدا کر دیتا ہے، اور جب برا کام کرتا ہوں تو بے چینی پیدا کر دیتا ہے، تو لہٰذا میرے مالک کا آدیش ہے کہ اچھائی پہ چل، برائی سے بچ۔ تو میں اپنے مالک کو اوپر دھیان رکھتے ہوئے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں برائی سے بچوں اور اچھائی پر چلتا رہوں، یہ ہوش انسان کا ہر وقت زندہ ہونا چاہیے، اس میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اپنے دھیان میں ہم یہ خوب کوشش کریں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، غلطی نہ ہو، ہم برائی پر نہ چلیں، ہم اچھائی پر چلیں۔ اب اگلی بات، جب آپ مٹی پر چلیں گے، چکنی مٹی پر، بارش برس رہی ہے ہلکی ہلکی، راستہ چکنا ہو رہا ہے، تو آپ کا دھیان پورا یہ رہے گا کہ میرا دھیان ذرا بھی نہ بھٹک جائے ورنہ میں گر جاؤں گا۔ تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ انسان کی رچنا میں اللہ نے لاپرواہی بھی رکھی ہے، غفلت بھی رکھی ہے، بھول جانا بھی رکھا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، غفلت بھی ہو جاتی ہے، اس سے لاپرواہی بھی ہو جاتی ہے، یہ انسان کی رچنا میں اللہ نے رکھا ہے۔ تو اب جیسے انسان سے غفلت ہو گئی یا دھیان بھٹک گیا تو پیر پہ سے دھیان ہٹ گیا، تو اچانک جو ہے اس کا پیر بغیر دھیان کے مٹی پہ جوڑ سے رکھ گیا اور وہ رپٹ گیا، تو انسان گر گیا۔ جب گرا تو فوراً گر کے وہ اٹھا، اٹھنے کی کوشش کی اس نے، جب اٹھ گیا، اب آدمی سائیکل چلا رہا ہو، اگر گر جائے تو فوراً سے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تاکہ لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں ہیں کہ کیسے گر گیا۔ تو اسے جو ہے اتنی جلدی کھڑا ہوتا ہے کہ اسے گرنے کا بھی دھیان نہیں رہتا، بات سمجھیے آپ، اسے گرنے کا بھی دھیان نہیں رہتا۔
تو اسی پرکار سے اگر اسے دھیان نہ رہے اور انسان غلطی کر بیٹھے، یعنی اپنے اس کے ہوش و حواس میں نہیں تھا کہ میں غلطی کروں، لیکن اس کا غفلت میں آ کر دھیان بھٹک گیا اور وہ غلطی کر بیٹھا یا گناہ کر بیٹھا لاپرواہی سے، غفلت میں، ہوش و حواس میں نہیں، تو فوراً کیا کریں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ کو پتہ ہے آپ کے من کا حال کہ میرا بندہ ہوش و حواس میں غلطی کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن شیطان نے غفلت میں بھٹکا دیا تو وہ غفلت میں کر بیٹھا، اب اپنے ہوش میں آیا ہے، جو مین ہوش ہے، تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف توجہ کے ساتھ دیکھتا ہے، رحم کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے انجانے میں غفلت میں غلطی کر کر ہوش میں مجھے پکارا۔ اب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ چکنی مٹی پر راستہ چکنا ہے تو آپ دھیان سے چلیں گے، کہیں میرا پیر نہ رپٹ جائے۔ جب تک دھیان رہے گا تو آپ صحیح چلتے رہیں گے، اور جہاں ہلکا سا بھی دھیان بھٹک گیا فوراً آپ کا پیر رپٹ جائے گا اور آپ گر جائیں گے۔ تو وہ دھیان بھٹکا، جو مین ہوش تھا وہ کچھ سمے کے لیے چلا گیا، دھیان بھٹکا تو آپ گر گئے۔ اسی پرکار سے یہ دھیان رہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا آدیش سے اچھائی پہ چلو، برائی سے بچو، تو میں گناہ سے بچوں، اچھائی پہ چلوں۔ اگر آپ کا دھیان بھٹک جائے، مین ہوش کچھ سمے کے لیے چلا جائے، کیونکہ انسان کے اندر رکھی یہ رچنا کے اندر کہ انسان غفلت بھی کرتا ہے، بھولتا بھی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے انسان سے، تو اگر بھول سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ بھول کا مطلب، اگر انسان سائیکل پہ چل رہا ہے، جب سائیکل سیکھتا ہے شروع میں سائیکل پہ چل رہا ہے تو اس کی نیت نہیں ہوتی کہ میں گر جاؤں، میرے چوٹ لگ جائے، بس وہ غفلت میں یا کسی طرح سے گر جاتا ہے، اور جب گرتا ہے تو فوراً اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اٹھ جاتا ہے تو اسے گرنے کا بھی خیال نہیں ہوتا، میں کب کر گر گیا، میں جو ہے کب کر گر گیا۔ تو ایسے انسان کو غفلت میں جب غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کو یہ ہوش نہیں ہوتا کہ میں کب کر غلطی کر بیٹھا، اور پھر ہوش میں اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں گناہ کرنے کی نیت نہ کرے، برائی کو پسند نہ کرے، برائی پر نہ چلے، ورنہ پھر اگر انسان ہوش و حواس میں گناہ کر رہا ہے، پاپ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا پھر۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جو ساری عمر کفر کرے اور مرتے ٹائم معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ معافی قبول نہیں کرتا۔ جو لوگ ساری عمر ظلم کریں اور مرتے ٹائم معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی معافی قبول نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے پورے ہوش و حواس میں جان بوجھ کر اللہ کا انکار کیا، کفر کیا اور ظلم کرتے رہے جان بوجھ کر صحیح ہوش و حواس میں، اب مرتے ٹائم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر انسان کے من کے حال کو جانتا ہے کہ کون سچے راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر ہے، اور کون جان بوجھ کر سچائی کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ کو سب کے من کا حال پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہے، اپنے بندوں سے بے خبر نہیں ہے، وہ سب کا دل کا حال جانتا ہے کہ کون جان بوجھ کر گناہ کر رہا ہے اور کون جو ہے انجانے میں غلطی کر ہو جاتی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، کون سچے راستے پر ہے۔ موت پر اللہ تعالیٰ ہر انسان کو رزلٹمنٹ دکھا دے گا کہ وہ دنیا سے کیسے کرم کر کے مرا ہے۔ تو یاد رکھیں، اپنے ہوش و حواس میں گناہ کرنے کی نیت نہ کرو، اللہ کا ڈر رکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک ہے جو موت کے بعد میرے جیون کا حساب لے گا، مجھے پکڑے گا، اچھے کرم کروں گا تو مجھے انعام دے گا، اور جو ہے برے کرم کروں گا سزا دے گا مجھے۔ تو اپنے ہوش و حواس میں گناہ کرنے کی نیت نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی رچنا میں غلطی کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے، انسان نہیں چاہتا کہ مجھ سے غلطی ہو لیکن ہو جاتی ہے، انسان نہیں چاہتا میں بھول جاؤں لیکن بھول جاتا ہے، غفلت کر جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، ہر انسان کیا ہے؟ غلطیوں کا پتلا۔ اس لیے اگر انجانے میں غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیں، ہوش و حواس میں غلطی کرنے کی نیت نہ کریں۔ یہی ہے جہنم سے بچنے کا اور جنت میں جانے کا راستہ۔ یاد رکھیں، جو جہنم میں جانا چاہتا ہے وہ اس کا الٹا کرے، ایشوری رچنا کے خلاف چلے، برائی پر چلے، اچھائی پر نہ چلے، وہ نرک کی آگ میں چلا جائے گا،
اور جو ایشوری رچنا کے آدھار پر جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے جیون جینے کا، اچھائی پہ چلو برائی سے بچو، جو اس طریقے پہ چل کے جائے گا اللہ کو راضی کر کے جائے گا اسلام کے آدھار پر، وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اور آپ نے سوال کیا تھا کہ جنت اور جہنم اگر ہے تو اس کی دلیل دیں، تو دیکھیے دلیل یہی ہے جو میں نے آپ کو بھی سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رچنا میں جنت کے شوق رکھے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا بھی کہ انسان مرنا نہیں چاہتا، دکھوں کو پسند نہیں کرتا، غموں کو پسند نہیں کرتا، یہ دنیا امتحان کا جہان ہے ہاں، تو جو یہاں اللہ کو راضی کر کے جائے گا وہ نعمتیں پائے گا۔ اور دوسرا جہنم کے خوف رکھے ہیں، جب انسان گناہ کر دیتا ہے تو اس کے اندر بے چینی گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اس سے خوف پیدا ہوتا ہے، اور اسے یہ احساس، اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے کہ تو نے گناہ کیا ہے، تجھے سزا ملنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو تو جو ہے دیکھتے ہیں عورتوں کو جو ہے دیوار میں ہاتھ مار مار کر چوڑیاں توڑتی ہیں، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے سزا ملنی چاہیے اس کی۔ تو گناہ کرنے کے بعد انسان کا ضمیر اسے خود سزا کے لیے ابھارتا ہے کہ تو سزا کا حقدار ہے، یہ جہنم کا خوف ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا تو انسان کے کرموں کا پھل ہوگا، اس کے جو ہاتھوں سے جو کمائی اس نے کی ہے نا، جیسے کرم کیے ہیں ان کرموں کی آگ بن جائے گی، اور انسان اللہ کے فیصلے پر ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، انسان کی رچنا میں پہلے سے یہ مادہ رکھا ہے نا کہ دنیا میں جب کوئی پاپ کر بیٹھتا ہے تو اس کا ضمیر خود جھنجھوڑتا ہے اسے کہ تو سزا کا حقدار ہے، تجھے سزا ملنی چاہیے۔ تو اس لیے وہاں بھی انسان اللہ پر اعتراض نہ کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے بدلے میں، اس کے پاپ کے بدلے میں جہنم میں داخل کرے گا تو انسان کو یہ احساس ہوگا کہ ہاں میں نے کرم ایسے کیے ہیں، میں ہوں ہی اس کا حقدار، میرا مالک ہر عیب سے پوتر ہے، وہ جرم سے پاک ہے، اس نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ اسی لیے کافر بھی جب اللہ فیصلہ کرے گا تو اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہ کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی رچنا ہی ایسی بنائی ہے کہ جو رچنا کے حساب سے چلے گا وہ سکھی رہے گا دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی، اور جو رچنا کے خلاف چلے گا وہ تباہ ہو جائے گا دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ اسی رچنا کے آدھار پر ہر انسان کو پتہ ہے کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، میں کیا ہوں، میں اچھا ہوں یا برا ہوں، میں کیسے کرم کر رہا ہوں، ہر انسان کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ اسی لیے ہم یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو انجانے میں جہنم کی آگ میں نہیں جھونکے گا، یاد رکھنا۔ اب آپ کوئی میں جو ہے انجانے میں اٹھا کر آپ کو خامخواہ سزا دینے لگوں تو آپ کو ایک احساس نہ ہوگا تو میں آپ پر ظلم کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ آپ کو دھوکے میں جو ہے جہنم میں ڈال دے گا، نہیں، آپ کو اس دنیا میں وہ جتلا دیتا ہے، دکھا دیتا ہے سچائی کیا ہے، سچ یہ ہے اور جھوٹ یہ ہے، رچنا کے دوارا بھی اور ہر طریقے سے نبیوں کے دوارا بھی سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو، سچائی یہ ہے جھوٹ یہ ہے، اب تیری مرضی ہے تو اس پہ آیا مت آ، جیسے کرم کر کے آئے گا ویسے ہی بدلہ پائے گا موت کے بعد۔ تو یاد رکھیں سچائی کی راہ پر چلنے والے کو کامیابی جو موت کے بعد آئے گی وہ اندھیرے میں نہیں آئے گی۔ سچائی کے راستے پر چلنے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں اپنے مالک کے سچے راستے پہ چل کر مر کے جا رہا ہوں تو میرا مالک میرے ساتھ بھلائی کرے گا، خیر کرے گا، اچھا کرے گا۔ اور برائی کے راستے پہ چل کر مرنے والے کو بھی ناکامی اندھیرے میں نہیں آئے گی کہ صاحب انجانے میں ناکامی آ گئی، انجانے میں جہنم میں جھونک دیا جائے گا، نہیں، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں برائی پہ چل کے جا رہا ہوں، میں دھرتی پہ فساد پھیلا کے جا رہا ہوں، میں دھرم پہ نہیں ادھرم پہ چل کے جا رہا ہوں، تو میرا پیدا کرنے والا میرے ساتھ انجام میرا اچھا نہیں کرے گا، ہاں، انت بھلا تو سب بھلا، انت برا تو سب برا۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہ جھوٹ پہ چلنے والے، مکاری پہ چلنے والے، جو یہ یہودی کہتے ہیں کہ جنت کا گھر ہمارے ہی لیے خاص ہے، تو ذرا ان سے کہو کہ ذرا یہ موت کی تمنا تو کریں، اگر یہ سچے ہیں اپنے دعوے میں تو موت کی تمنا تو کریں۔ یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے آگے کی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے جو کرم کیے ہیں وہ بہت برے کرم کر کے بھیجے ہیں، تو وہاں ہمارے ساتھ اچھا برتاوا نہیں ہوگا، یہ جانتے ہیں اس چیز کو، اس لیے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور جو سچے لوگ ہیں، مومن ہیں، اللہ کے حکم پر چلنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، برائی سے بچنے والے ہیں، اچھائی پہ چلنے والے ہیں، گناہ سے بچنے والے ہیں، مومن ہیں، مومن کے لیے موت کیا ہے؟ محبوب، ہاں، اس کو پتہ ہے کہ میں سچائی پہ چل رہا ہوں،
اور میں نے اچھے کرم کر کے آگے بھیجے ہیں اللہ کے پاس، تو میرے ساتھ مرنے کے بعد اچھا برتاوا ہوگا۔ تو یاد رکھیں، مومن کے لیے، سچے انسان کے لیے موت ایک خوشی کی چیز ہے، اور برے انسان جو ہوگا وہ موت سے ڈرے گا۔ یاد رکھیں، اچھا انسان موت اس کے لیے خوشی کیوں ہے؟ کیونکہ موت کے بعد اس کے ساتھ اچھا برتاوا ہوگا، اور برے انسان کے لیے موت ڈر کیوں ہے؟ کیونکہ برے انسان کے لیے مرنے کے بعد اس کے ساتھ برا برتاوا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تکلیف کو کوئی نہیں بانٹ سکتا، سب جھوٹی تسلی دیتے ہیں، امید دلاتے ہیں، تو موت کے بعد برائی پر چلنے والے کو اللہ کی سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے دنیا کی بہکائی میں نہ آئیں، اللہ کی سچائی پہ آ جائیں، برائی سے بچیں، اچھائی پر چلیں، کسی کے بہکائی میں نہ آئیں۔ سب نظر کا دھوکہ ہے، دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی کسی کی سہایتا نہیں کرتا سوائے اللہ کے، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا سوائے اللہ کے۔ اور موت پر ہی ہم دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ سب چھڑوا دیتا ہے یہیں پہ۔ تو اس لیے مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی دردناک سزا ملے گی تو کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اس لیے ہم پہلے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سونپ دیں، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ آ جائیں۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسلام سچائی کا نام ہے، سچائی پہ آ جائیں اور اسلام پر چل کر مریں، تاکہ موت کے بعد ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیں، اسلام دھرم کے مادھیم سے ہی آپ کو سنسار کے سچے مالک کی سیدھی راہ کا سچا گیان مل سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ کو کسی اور دھرم سے سیدھا اور سچا گیان نہیں مل سکتا۔ اور دھرموں کے اندر ہم دیکھیں کہ اچھائی برائی مکسنگ ہے، کچھ باتیں اچھی ہیں اور کچھ باتیں بری ہیں، جس کو آپ کی عقل نہیں مانے گی۔ اسلام دھرم پوری طرح برائی سے سرکشت ہے، اس لیے اس میں آپ کو اللہ کی سیدھی راہ کی، ساری سیدھی راہ کی سچی باتیں ملیں گی، جس کو آپ کی عقل پاس کرے گی۔ اب دیکھو نا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو دھرم میں کہتے ہیں کہ جو اصلی سنسار کا سچا مالک ہے وہ نراکار ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، لیکن ملاوٹ ہے۔ دیکھیں، ہم مورتی پوجا بھی کر رہے ہیں لوگ، تو لوگ کہتے تو ہیں کہ اصلی مالک نراکار ہے، لیکن اس کی بھکتی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ ہے ہی نہیں ہندو دھرم کے اندر۔ تو آپ اسلام کے اندر دیکھیے کہ اسلام کے اندر بات سچی ہے کہ سنسار کا سچا مالک نراکار ہے، لیکن اس میں اس کا بھکتی کرنے کا، اس کی پوجا کرنے کا بھی طریقہ پورا مکمل بتایا گیا ہے۔ نماز پڑھنے کا، جب نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں کوئی مورتی نہیں ہوتی ہے، نراکار شکتی کے آگے ہی سر جھکاتے ہیں۔ تو اس میں پورے طریقے بتائے گئے ہیں کیسے انسان کو کیا کرنا چاہیے، کیسے ایشور کی پوجا کرنی چاہیے۔ اور اسلام میں جو پوجا کرتے ہیں اس میں کوئی پیسے بھی نہیں لگتے ہیں۔ آپ اور دھرموں میں دیکھیں، جو بھی انسان، جو لوگ جاتے ہیں مورتی پوجا کرنے کے لیے، وہ اصل میں شیطان کی پوجا ہے سب، اس میں پیسے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ اسلام کے اندر ہر نیم قانون ہے، ایک قاعدے سے، ایک طریقے سے، انسان کو شیطان کی برائی سے بچانے کے اور اللہ کی اچھائی پر چلانے کے۔ اس لیے میرے بھائیو، اسلام دھرم کو اپنا لو اور اپنے آپ کو نرک کی آگ سے بچا لو، اور دنیا کے لوگوں کے بہکائے میں نہ آؤ، کیونکہ جب موت آئے گی تو دنیا کے لوگ ہمیں موت سے بچا نہیں سکتے۔ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اکیلے لوٹنا ہے اور اسے اپنے جیون کا حساب دینا ہے۔ کوئی ہمارا بوجھ نہیں اٹھائے گا، صرف ہم ہی اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ تو یاد رکھیں، جو لوگ خود برائی پر چل رہے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، مرنے کے بعد وہ بھی تباہ ہو جائیں گے اور آپ کو بھی تباہ کروا دیں گے۔ اس لیے سچائی پہ آ جائیں، برائی سے بچیں، اور سچائی اسلام کے اندر ہے۔ اور بھائی، میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی۔ جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ